रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारुफ आपको देना चाहूँगा कि क्या ये इदारा है, किस लिए बनाया गया। 2015 में जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने एक इनिशिएटिव लिया कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो लोगों को बिजनेस में गाइड करे और आपस में नेटवर्किंग करे। तो ADC नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया जमात ने, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, उर्दू में उसको शोबा सनत व तिजारत, ऐसा शोबा जो सनतकार, जो मैन्युफैक्चरर हैं और ट्रेडर्स, ठीक है, इनको गाइड करें और नेटवर्किंग करें। अब हम लोगों ने क्या किया, जो प्रोग्राम हम करते थे तो हमारी दावत पे ज़्यादातर मुस्लिम बिजनेसमैन ही प्रोग्राम में आते थे, लेकिन जो भी जमात हो, तहरीक हो, जो इस्लाम से अपने आप को वाबस्ता करती है, उसका काम है कि तमाम इंसानियत के लिए काम करे, ना कि किसी एक मुआशरे के लिए काम करे। तो हमारी पॉलिसी में भी ऐसा है कि सबको ही आगे बढ़ाना है। अभी जब हमारे साथ मुस्लिम बिजनेसमैन आते थे तो हमने फर्स्ट फोकस ये किया कि पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं, कम्युनिटी में जो बिजनेस में लोग हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे वो सबको आगे बढ़ाना है और मुल्क की GDP में एक रोल प्ले करना है, मुल्क की GDP की तरक्की के लिए काम करना है। तो अब जब मुस्लिम बिजनेसमैन में काम करने की बात आ रही है तो सबसे पहले हमको इनके मसाइल पता होने चाहिए, चैलेंजेस पता होने चाहिए। अगर मसाइल ही पता नहीं होंगे तो हम उनको कैसे गाइड कर पाएंगे। तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, मसाइल मतलब n नंबर ऑफ मसाइल हैं। मैं मसाइल पे बात करता रहूँगा तो ईशा पढ़ के आएंगे, खाना खाएंगे, फिर मसाइल पे बात करेंगे, सुबह फजर की नमाज भी पढ़नी पड़ेगी यहीं पे। हाँ, इतने मसाइल हैं, लेकिन उतने मसाइल की बात करूँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पेश करूँ कि ये मसाइल हैं जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं उमूमन कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट बिजनेस के लिए लेके आती है, उसके बारे में हमारे अंदर कोई अवेयरनेस, कोई जानकारी नहीं है। जबकि कोई भी स्कीम या सब्सिडी जो बनती है वो किसी मजहब या जाति की बुनियादी पर नहीं बनती, वो बिजनेस के जो अलग अलग कैटेगरी है, कि कोई माइक्रो स्केल बिजनेस है, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कोई मीडियम स्केल इंडस्ट्री, उस बेसिस पे जो है गवर्नमेंट बनाती है, या इस बेसिस पे बनाती है कि लेडीज लोग बिजनेस करें, ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टूडेंट लोग जो हैं वो जॉब करने की जगह जो है वो बिजनेस के बारे में सोचें, है ना। तो इस तरह स्कीमें बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसका कोई अवेयरनेस सिरे से है ही नहीं। तो ये चीज़ में हम लोग लैग करते हैं। दुनिया आज टेक्नोलॉजी में, इंटरनल टेक्नोलॉजी भी हो चाहे एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, इंटरनल टेक्नोलॉजी तो ये हुई कि आप अपनी फैक्ट्री में किस तरह की मशीनरी पे काम कर रहे हैं और मार्केट में लेटेस्ट कौन सी मशीनरी आ चुकी है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं करते, तो इस पर भी काम करना चाहिए। और मार्केटिंग के हिसाब से आज पूरी दुनिया ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम यहाँ पे बैठे बैठे कहीं भी माल सेल कर सकते हैं अपना, अगर हम उस टेक्नोलॉजी से हमको का नॉलेज है। बॉम्बे में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने eBay को बुलाया था। eBay USA में सबसे पहला B2B पोर्टल बनाया गया था। आज तो बहुत सारे पोर्टल मार्केट में, सबसे बड़ा नाम आज की डेट में alibaba.com का है। तो वो eBay वालों ने एक डेमो वीडियो चलाया, उन्होंने बताया कि बॉम्बे में जो धारावी है, बहुत बड़ी झोपड़पट्टी, एशिया की सबसे बड़ी सलम जो है झोपड़पट्टी, वो मुंबई में एग्जिस्ट है, वो धारावी कहलाती है। तो वो धारावी की झोपड़पट्टी में eBay की टीम गई, वहाँ पे एक चाचा दर्जी का काम करते थे, पठानी बनाते थे, शेरवानी बनाते थे। उनसे उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोडक्ट का फोटो खींच के इस पर लिस्टिंग क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा ये सब तो मुझे आता नहीं, पढ़ा लिखा इंसान तो हो नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके प्रोडक्ट eBay पे डाल देंगे। उन्होंने क्या किया, उनके जो प्रोडक्ट है उसकी फोटो खींच के डाला और लिस्टिंग कर दी। अब उनको अमेरिका से ऑर्डर आने लगे, क्योंकि eBay जो पोर्टल है वो USA में अमेरिका ही का बनाया हुआ है, तो ज़्यादातर कस्टमर बेस US में उसका। एक आदमी जो मुंबई की झोपड़पट्टी में, जो पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं हो, वो पठानी बना रहा है और उसको ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। किस वजह से आ रहे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से। बॉम्बे में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने एक कैंपेन चलाई और लाखों रुपए डोनेशन कलेक्ट कर लिया।
وہ فیس بک پہ کیمپین چلائی تھی، اور ایک فیملی تھی وہ کہیں بھی گھومنے جاتی تھی تو فوٹو کھینچ کے ڈالتے تھے کہ ابھی ہم اوٹی پہ پہنچ چکے ہیں، ابھی ہم نینی تال پہنچ چکے ہیں، ہے نا. اور ان کے گھر میں چوری ہوئی اور پولیس نے پتہ کیا تو چور نے بتایا کہ جب یہ فیس بک پہ اپنا فوٹو ڈالتے تھے کہ ہم فلانی جگہ گھوم رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ گھر میں نہیں ہیں، اور پورا سامان اس نے صاف کر دیا. تو ایک آدمی نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لاکھوں روپے اپنے کالج کے لیے ڈونیشن کلیکٹ کیا، اور ایک آدمی نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے گھر کے سارا پیسہ اور زیورات گنوا دیے. تو اب آپ سمجھیے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمارے بزنس مین وہ جانتے ہی نہیں ہے فون چلانا، اور ان کے لڑکے ٹک ٹاک کے خوب ویڈیو بناتے رہتے ہیں، وہ فالتو استعمال کرتے ہیں اور یہ ضروری استعمال بھی نہیں کر رہے. راحت اندوری نے کہا تھا کہ روایتوں کی سفید چیز کے آگے بڑھو ورنہ سامنے والے تمہیں جگہ نہیں دیں گے. یعنی آپ ٹریڈیشنل طریقے سے کام مت کیجیے، آپ جو ہے انوویٹو کیجیے، نئی ٹیکنالوجی کو سمجھیے. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہمارے یہاں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کارخانے تو بہت ملتے ہیں، فیکٹری نہیں ملتی. ایک کوئی آدمی اگر ان کا کارخانہ تھا اور وہ کارخانہ انہوں نے چلایا، اس چلانے کے بعد وہ انتقال کر گئے لیکن فیکٹری نہیں بن پائی. بیٹے کو وہ جائیداد میراث ملی، انہوں نے بھی کارخانہ چلایا، وہ بھی فیکٹری میں لے کے نہیں آ پائے. ایسے کرتے کرتے 3 جنریشن تک کارخانہ رہا. تو ایسا جنرلی دیکھنے کو ملتا ہے. اور کوئی ایسا تھا جنہوں نے کارخانے کو اگر ایک فیکٹری ماڈل میں لے کے آ گئے تو ایک فیکٹری سے 10 فیکٹری نہیں ہو گئی. ان کو لگا کہ ہم تو اپنے خاندان کے سب سے بڑے اڈانی اور امبانی ہیں. تو جب ایک فیکٹری ایک پروسیس میں رن ہوتی ہے اسی طریقے سے 10 فیکٹری کاپی پیسٹ کر کے ہم بنا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کہیں بھی آپ جائیں اچھی سے اچھی ہوٹلیں ملیں گی جو کہیں بریانی کھلا رہے ہیں تو کہیں فالودہ بنا رہے ہیں، ایسی چیز. لیکن میکڈونالڈ جیسی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے کہ ہم ایک ریسیپی کو رجسٹر کرائیں، ایک برانڈ ویلو بنائیں، اس کی ڈسٹریبیوٹرشپ دیں. تو کیا وہ چیز ہے جو بڑے بڑے کارپوریٹ تو استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی الگ ہی دنیا میں جی رہے ہیں. ہم کو لگ رہا ہے میں تو سب سے اچھی بریانی والا ہوں پورے شہر میں. ارے پورے شہر کے باہر نکلنے کے بعد آپ کا کوئی نام نہیں، جبکہ اگر آپ 50 سال سے بھی کھلا رہے تو ہے نا. اور کوئی دوسرا بندہ اگر 10 سال سے کسی بزنس میں آئے گا اور نام ہو جائے گا تو وہ اپنے ڈسٹریبیوٹر ماڈل اور فرینچائزی ماڈل پہ کام کرے گا. اور ہم 50 سال سے بھی کھلانے کے بعد یہ سوچیں گے کہ حیدرآباد میں تو میرا سب سے بڑا نام ہے، اسی میں خوش رہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے. آج کے ڈیٹ میں آپ کو فریکوینٹلی ایسے ویڈیوز ملتے ہیں جو لوگ بزنس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں، جیسے وویک بندرا دلی میں، ٹھیک ہے، شیو کھیڑا دلی کے ہوں گے. اسی طرح آپ کو اجول پٹنی گجرات سے ہیں، سنتوش نائر مہاراشٹر سے ہیں، یہ بڑے نام بتا رہا ہوں. اسی طرح چھوٹے بزنس کوچ بھی ملیں گے، ان سے چھوٹے بھی. تو بزنس کوچنگ انڈسٹری انڈیا میں ایک بومنگ انڈسٹری بنتی جا رہی ہے. لوگ لاکھوں روپے دے کے بزنس کنسلٹنٹ ہائر کر رہے ہیں اور اپنے بزنس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی کلچر نہیں پایا جاتا کہ ہم نے بھی کسی کنسلٹنٹ کو پیسہ دیا ہو اور ہم بھی اپنے بزنس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. تو اب اتنے سارے چیلنجز ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس دین سے جڑے ہیں جو ہم کو کہتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے نا. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس اگر اتنے سارے چیلنجز ہیں تو ہم سب کو صرف مل کے افسوس کرنا چاہیے، اور جیسے پہلے بھی کوئی کام نہیں ہوا آگے بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ مسلمان جو قوم ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز میں اس کے پاس ایکشن پلان ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پرابلم ہے. تو اگر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو الگ الگ ہر انڈسٹری میں، کوئی بھی انڈسٹری آپ نام لیجئے تو آپ کو اس انڈسٹری میں جہاں پریشان حال بزنس میں ملیں گے وہیں پہ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس انڈسٹری میں بہت آگے تک گئے. انہوں نے اپنا لاکھوں کروڑوں روپے ڈبایا، برسوں برس 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال کسی نے 50 سال اپنے لگائے اور اس انڈسٹری میں ایک بڑا مقام ہے ان کا اور بڑا تجربہ ہے نا. لیکن ان کے تجربے کا فائدہ ہم کو نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کی مثال ایک جسم کے مانند ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. امت کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، اگر بدن کے کسی بھی حصے میں چوٹ آئے تو پورے جسم میں اس کا احساس ہوتا ہے. اتنا مسلمانوں میں گروہ فرقے ہونے کے بعد بھی ہم کو کہیں بھی کوئی آدمی تکلیف میں نظر آتا ہے تو ہم کو احساس ہو جاتا ہے. کیوں احساس ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہم ایک جسم کی طرح ہے.
تو یہ محبت تو ہم میں سے کوئی ختم نہیں کر سکا نا، لیکن ایک جسم کی طرح کام نہیں کر رہے. اگر ایک جسم کی طرح کیسے کام ہوتا ہے اس پہ اگر میں بات کروں تو بہت تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ میں بزنس فورم سے بات کر رہا ہوں، ایک چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، تو میں صرف یہ بات کروں گا کہ بزنس میں ہم ایک جسم کے مانند کیسے کام کر سکتے ہیں. ایک آدمی اگر کسی انڈسٹری میں بہت تجربے کار ہے لیکن میں اس بزنس میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے بھی تو اتنے لاکھوں روپے گنوانے پڑیں گے، اپنے اتنے سال گنوانے پڑیں گے، تب جا کے میں بھی کامیاب ہو پاؤں گا. اس کے تجربے کا فائدہ مجھے نہیں مل رہا ہے. کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ کوئی کامن پلیٹ فارم نہیں، کوئی ایکو فرینڈلی سسٹم نہیں ہے نا. میں نے مہاراشٹر میں دیکھا تھا دلت چیمبر آف کامرس ہے، مراٹھواڑا چیمبر آف کامرس ہے، پر مسلمانوں کا کوئی چیمبر آف کامرس نہیں ہے نیشنل وائز. بچپن میں پڑھا تھا نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن، آوشکتا ہی آوشکار کی جننی ہے نا. اس چیز کا آوشکار ہوتا ہے جس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ ہمارا بھی کوئی چیمبر آف کامرس ہونا چاہیے. تو یہ سمجھ لیجیے 2015 میں جماعت نے اس کو انیشیٹ کیا. ہم نے مہاراشٹر کے الگ الگ ڈسٹرکٹس میں پروگرام کیے، بزنس سیمینار، سبمٹ، ورک شاپ. ہزاروں بزنس مین ہمارے ساتھ جڑے پورے مہاراشٹر سے. تو ہم کو ایک کانفیڈنس آیا کہ ہم کو ایک چیمبر آف کامرس بنانا چاہیے. تو ریفا نام سے، ریفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ہم نے منسٹری آف کارپوریٹ افیئرس میں رجسٹر کیا. ایک ہم نے فیس رکھی 3000 روپے ممبر شپ فیس کے، بھائی یہ چیمبر آف کامرس اپنے خرچے خود ہی نکال لیں ہے نا. اور کسی کو بھی کوئی بزنس کا پرابلم ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو لوگ گائیڈ کرتے ہیں، اس طرح کا فورم بنا دیا جائے. تو یہ چیمبر آف کامرس 2017 میں رجسٹر کر لیا. 2019 میں امیر جماعت یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو جو اکنامیکلی امپاورمنٹ پہ کام کرے، معاشی طور پہ لوگوں کو مستحکم کرنے کا کام کرے. تو انہوں نے دیکھا کہ 4 سال سے ریفا چیمبر آف کامرس کام کر رہے ہیں، تجربے کار شعبہ ہے، تو کیوں نہ اسی کو پین انڈیا لانچ کر دیا جائے. تو 17 اسٹیٹ سے لوگ بلائے گئے اور مرکز میں پروگرام ہوا، لانچنگ پروگرام، اور پین انڈیا اس کو لانچ کر دیا گیا. ان 17 اسٹیٹ میں تلنگانہ میں ایک چیپٹر ہے جس کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ جناب یوسف علی خان صاحب ہیں. اور یوسف علی خان صاحب اس کو ہر ڈسٹرکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ تلنگانہ میں بھی آپس میں لوگ جو ہیں یہ ہوں. اب اس میں ہم نے 9 ڈپارٹمنٹ بنائے. ایک ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ اپ کا ہے. اسٹارٹ اپ کا کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے مسئلے بالکل الگ ہیں. کیا سامان، کیا کس چیز کی بزنس کروں، بجٹ کتنا ہونا چاہیے، را مٹیریل کہاں سے خریدوں، مشینری کہاں سے خریدوں، ایسے 10 سوال ہیں اس کے. تو اسٹارٹ اپ ڈپارٹمنٹ انہیں لوگ کو گائیڈ کرتا ہے جو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں. اسکیل اپ بزنس کیا ہے کہ بھائی مجھے بزنس شروع نہیں کرنی ہے، میں تو پہلے سے بزنس مین ہوں، خواب دے کے آیا تھا کہ یہ بڑی گاڑی خریدوں گا، بڑا بنگلہ لوں گا، اور یہ مسئلہ میں قدم آگے نہیں بڑھ پایا ہے نا. روز فیکٹری پہ جا کے چلم پکار کر کے چلا آتا ہوں لیبر لوگ، ایسا حال ہے کہ نہیں. تو بزنس مین بہت سارے مسائل میں پھنس جاتا ہے. وہ مکڑی کا جال ہے جو باہر سے کچھ اور دکھتا ہے اور اندر گھسنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیز میں اس کو ٹیلنٹ چاہیے. تو جب تک وہ پرابلم، جیسے پروڈکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے، کیش فلو کا مسئلہ ہے، انوینٹری مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، اسٹاف کے ہائرنگ کا مسئلہ ہے، ایسے بہت سارے مسئلے بزنس مین کو، جب وہ مسئلے کا صحیح سولوشن اس کو ملتا ہے تو بزنس نیکسٹ لیول پہ آئے گی. تو اسکیل اپ بزنس ڈپارٹمنٹ یہی کام کرتا ہے کہ لوگوں کے پرابلم میں ان کو گائیڈ کر کے نیکسٹ لیول پہ لایا جائے. ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا ٹیکسیشن کمپلائنسز کا ہے کہ ایک آدمی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فوڈ اینڈ سیفٹی لائسنس کہاں سے ملے گا. امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس کے بارے میں نے کیلکٹا میں پوچھا، لوگوں نے 5 سے لے کے 50,000 روپے بتا دیا کہ 50,000 روپے بنتا ہے. آپس میں بحث کرنے لگے. ایک آدمی بولے نہیں نہیں 50,000 لگتا ہے کم سے کم، 35,000 پہ بات ہوتی تھی. وہ بندے نے اس کو 35 والے کو بھی غلط بول دیا. میں نے بولا 500 روپے میں لائسنس بنتا ہے اور میں 10 منٹ میں بھی بنا دوں لیپ ٹاپ چالو امپورٹ ایکسپورٹ لائسنس. تو آپ سوچیے ہمارے یہاں یہ حال ہے. سارے بزنس مین تھے، وہ فرنیچر انڈسٹری والے تھے، فوڈ ویئر والے تھے. اب یہ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے کہ کسی کو اس طرح کی گائیڈنس چاہیے، فوڈ اینڈ سیفٹی، ٹھیک ہے، لائسنس، پروپرائٹرشپ بناؤ، پرائیویٹ لمیٹڈ بناؤ. تو یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا گائیڈ کر رہا ہے. یوسف علی خان صاحب نے جو کلسٹر کے بارے میں بتایا، یہ ایم ایس ایم ای کی ایک اسکیم ہے کلسٹر کی. اگر ایک ہی طرح کے انڈسٹری کے لوگ ہیں کہیں پہ اور کسی کوئی بڑی مشینری کی ضرورت ہے وہاں پہ، وہ کروڑ کی، 2 کروڑ کی، 5 کروڑ کی آتی ہو، تو ایک بزنس مین تو اس کو نہیں خرید سکتا.
لیکن ہم گورنمنٹ میں کوشش کر سکتے ہیں کلسٹر کے لیے. اس کے لیے 50 60 100 لوگوں کی کمیٹی بنانی پڑے گی, ایک کنسلٹنٹ ہائر کرنا پڑے گا, گورنمنٹ میں اپلیکیشن کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کو جتنا منیمم اماؤنٹ ہے وہ ڈپوزٹ کرنا پڑے گا. مان لیے 1 کروڑ کی مشین لے رہے ہیں آپ, 10 لاکھ روپے ڈپوزٹ کر دیا, 90% کی سبسڈی ہے, گورنمنٹ 90 لاکھ روپے دے کے جو ہے نا کلسٹر فارم کر دیتی ہے. وہاں وہ مشین خرید کے آ جاتی ہے, سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں. ایسے 7 کلسٹر کی کوشش رفا کے ذریعے ہوتی ہے, جس میں 3 کلسٹر کی کوشش آپ کے تلنگانہ میں ہو رہی ہے, اور ایک فرنیچر کا کلسٹر جو ہے نا وہ اپروول اسٹیج پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کلسٹر کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک جو ہے فائنینس گائیڈنس کا ڈپارٹمنٹ ہے. فائنینس گائیڈنس کیا, ایک آدمی کسی کے ساتھ پیسہ لگانا چاہتا ہے, ہم لوگ تو بینک نہیں ہیں جو پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ تو ہم کسی کو فائنینس دیں نہیں, چیمبر آف کامرس ہے, ہمارا کام ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا, نیٹ ورکنگ کرنا. لیکن فائنینس کے معاملے میں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کوئی اپنے دوست کے ساتھ, اپنے بہن بھائی کے ساتھ, اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ پیسہ لگانا چاہتے ہیں ان کی بزنس میں, تو دو چیزیں ان کو معلوم ہونی چاہیے. ایک چیز تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ان کا بزنس اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس میں پیسہ لگے, تو اس کی ایکسپرٹ اوپینین چاہیے آپ کو, جو بندہ اس کی بزنس کو ایویلویٹ کر سکے, ڈیو ڈیلیجنس کر سکے. تو اس کا ہمارے لوگوں کو نہیں رہتا, پیسہ لگاتے ہیں ڈوب جاتا ہے. اور دوسری بات, پیسہ لگانے والے کو یہ پتہ لینی چاہیے کہ پیسہ کس بنیاد پہ لگائیں تاکہ جو ہے وہ سود کی شکل اختیار نہ کرے, پروفٹ کی شکل. شرعی اس کے جو ہے نا طریقے کیا ہیں. عمومی ہم نے لوگوں سے سوال کیے تو لوگوں نے جو پروفٹ کی شکل ہوتا ہے وہ سود کی شکل بنتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ اسلام میں پروفٹ کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے, اس کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور ہمارا ایک نیٹ ورکنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سامان خریدیں. ٹھیک ہے, تو وہ بنگلور میں ایونٹ چالو ہوئے تھے نیٹ ورکنگ, اس کے بعد میسور میں ہوئے, پھر حیدرآباد میں بھی اس طرح کا ہو رہا ہے, احمد آباد میں بھی. تو تاکہ ہم کچھ بزنس مین کو بٹھاتے ہیں آپس میں, سب ایک دوسرے کا انٹروڈکشن دیتے ہیں, پھر آپس میں ان میں ٹرسٹ آتا ہے, پھر دوسرے کو آرڈر بھی دیتے ہیں. تو یہ کوشش بھی نیٹ ورکنگ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہو رہی ہے. تو اس طرح سے 9 ڈپارٹمنٹ ہم نے بنائے ہیں, اور بھی مجھے بولنا تھا لیکن ٹائم کم ہے. تو 9 ڈپارٹمنٹ ہم نے بنائے ہیں جو بزنس کے الگ الگ پرابلم کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں. آگے ضرورت پڑے گی تو اور ڈپارٹمنٹ ہم بنائیں گے. رفا چیمبر آف کامرس کا ویب سائٹ ہے www.rifa.org. اگر اس کے ویب سائٹ پہ جائیں گے, ویب سائٹ پہ جاتے ہیں آپ کو سامنے ایک بٹن دکھتا ہے may I help you. اگر کوئی بھی پرابلم اپنے لکھیں گے تو رفا آپ سے کانٹیکٹ کرے گا. ہم لوگ دن رات لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے, لیکن ہمارے پاس ڈیٹا نہیں رہتا تھا, آگے فالو اپ نہیں کر پاتے تھے. تو یہ ہم نے آن لائن سسٹم کر دیا ہے. تو کسی بھی طرح کا بزنس ریلیٹڈ پرابلم ہو, آج رفا ایک ایسا ادارہ بن کے ابھر رہا ہے کہ لوگوں کو یہ ٹرسٹ ہے کہ ہم رفا کو کانٹیکٹ کریں گے تو ہم کو صحیح جانکاری مل جائے گی, صحیح ریفری مل جائے گی. اور الحمدللہ ایسا پورے آل اوور انڈیا میں ہو رہا ہے. تو آپ لوگ کوئی بھی بزنس کی جانکاری چاہیے تو وہاں پہ ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں. ہم لوگ چاہتے تھے کہ ایک جو ہے اوپن سیشن ہو, لیکن ٹائم ہے. ہاں, تو نماز کے بعد جو ہے ہم لوگ ایک سوال جواب کا سیشن رکھیں گے کہ میری باتوں سے آپ کو جو سوال جنریٹ ہوئے ہوں گے یا آپ کے بزنس میں جو مسائل ہوں گے ان مسائل کو آپ پوچھیے گا, میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا, کیونکہ میں دلی سے آیا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ چلا جاؤں اور آپ لوگ کے من میں بہت سارے سوال رہ جائیں. تو ہم لوگ نماز کے بعد واپس مل رہے ہیں انشاءاللہ, تو سوال جواب کا سیشن رہے گا. اور